نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے 30 روزہ سمر کورس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ آج سے ہم اپنے ترتیب دیے گئے نصاب کے عین مطابق مکمل اسباق پڑھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو ترتیب میں سب سے پہلے معلم القرآن کا سبق نمبر 1 ہے، تو آئیے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ الانفال کی پہلی 4 آیات پڑھی جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ سبق نمبر 1 کل آپ نے مختصراً پڑھا تھا، آپ کی آج دہرائی بھی ہو جائے گی اور اس کی بقیہ چیزیں، بقیہ مثالیں بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ کلمہ اور اس کی اقسام۔ کلمہ زبان سے نکلنے والے ہر بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ کی دنیا کی تمام زبانوں میں 3 اقسام ہوتی ہیں۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف۔ یہ چونکہ ایک گرامر کی ایک خاص بات ہے، خاص اصطلاح ہے، اس لیے اس کی سمجھنے کے متعلق آپ کو کچھ تمہید بھی بتانی پڑے گی۔ مثال کے طور پر آج سے 14-15 صدیاں قبل عربوں نے ایک میٹنگ بلائی جس میں وہ یہ طے کرنا چاہتے تھے کہ کس طرح قواعد و ضوابط بنا دیے جائیں کہ جو غیر عرب لوگ ہیں، اجمی لوگ ہیں ہم جیسے، جن کی زبان عربی نہیں، وہ بھی قرآن مجید کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے جو سب سے پہلے کام کیا وہ یہ کیا کہ قرآن مجید کے تمام الفاظ الگ الگ کر کے ایک بہت بڑی سکرین کے اوپر انہیں پھیلا دیا گیا اور غور و فکر شروع کر لیا۔ سب سے پہلے انہیں جو چیز ملی وہ یہ ملی کہ انہوں نے دیکھا بہت سارے الفاظ قرآن مجید میں ایسے ہیں جو کسی نہ کسی چیز کا نام ہے یا صفت ہے۔ مثلا قرآن مجید میں ہے القلم، الکتاب، القمر، الشمس، الارض، السماء۔
मुस्लिमुन, काफिरुन, मुस्लिमूना, काफिरूना, मुशरिकूना, फासिकूना, इस जैसे और भी बहुत सारे अल्फाज जो इस तरह के मिलते जुलते हम माना थे, यानी उनमें या तो किसी चीज का नाम था या सिफत थी। इनके मुतालिक उन्होंने फैसला कर दिया कि वो इस्म होंगे। वो क्या होंगे? इस्म होंगे। उसके बाद उन्होंने दोबारा गौर व फिक्र शुरू किया और उन्होंने देखा कि बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो किसी चीज का नाम भी नहीं है और वो सिफत भी नहीं है, अच्छाई बुराई भी उसमें नहीं है, लेकिन किसी काम का जिक्र है उसमें, किसी काम का जिक्र है। मसलन कल आपने पढ़ा है पहला सबक सूरत अल-फातिहा का, तो उसमें आपने देखा नअबुदु, नस्तईनु, इहदीना। अब ये ऐसे अल्फाज हैं जो किसी चीज का नाम नहीं, इनके अंदर किसी काम के होने का मफहूम पाया जाता है, किसी काम के होने या करने का मफहूम पाया जाता है। लिहाजा ये इसके मुतालिक उन्होंने फैसला किया कि ऐसे तमाम अल्फाज फेल कहलाएंगे। बकिया जितने अल्फाज बच गए उन सब को उन्होंने स्क्रीन से पकड़ा, धक्का लगाकर एक किनारे पर कर दिया, गोया कि उन्होंने बाकी तमाम हुरूफ को, तमाम अल्फाज को हरफ कह दिया, क्योंकि अरबी जुबान में किनारे को हरफ कहते हैं। तो इस तरह निहायत आसानी के साथ यकीनन आप समझ चुके होंगे कि इस्म फेल हर्फ क्या चीज है। ये हमारी किताब की सबसे मुश्किल बात थी जो आपने इंतहाई आसानी से समझ ली। कल भी आपने बड़ा भरपूर साथ दिया और इंशाअल्लाह उम्मीद है आज भी आप इसी तरह ताजगी के साथ, हिम्मत के साथ इंशाअल्लाह हमारे साथ रहेंगे। आइए अब इनकी बाकायदा तारीफें देखते हैं। इस्म जो किसी शख्स, चीज या जगह वगैरह का नाम हो या सिफत हो। मिसाल के तौर पर मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे इमाम आज़म, इमामुल अंबिया मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गरामी है और इस नाम से हमारी बड़ी गहरी वाबस्तगी है। और अगर आज हमारी जिंदगियों में कोई अमन, सुकून और ईमान की कोई रमक नजर आती है तो वो इस नाम की बरकत है, वरना जितने गुनाह हैं हमारे शायद हम सब मिट चुके होते। अल्लाह ताला हम सब को माफ फरमाए और हमें हकीकी मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। अल जन्नत, जन्नत, जन्नत हमारा मकसूद असली है। इस दुनिया में आने का मकसद हुसूल जन्नत है। रब्बे कायनात से दुआ करते हैं कि वो हमें मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करके जन्नत अतायत फरमा दे, जन्नत अनायत फरमा दे। आमीन या इलाल हक आमीन। नाक़तुन, ऊंटनी, ये अरबी जुबान का लफ्ज है, हमारी उर्दू में नहीं बोला जाता। इसको आप जरा जहन में रखिएगा। नाक़तुन का क्या माना है? ऊंटनी। ये लड़कों की तरफ से आवाज नहीं आ रही। नाक़तुन का क्या माना है? ऊंटनी। किताबुन, अल कलमु, अल कलमु का माना कलम। आपको बताया था कि आप पढ़ चुके हैं, आज के सबक में तो हमने इसे दोबारा दोहराना है, लेकिन ये इस्म की अलामात में से है। इसका तर्जमा सिर्फ कलम करेंगे। अगर आप इसका खसूसी माना अदा करना चाहते हैं
تو خاص قلم کہہ سکتے ہیں. بقرۃ عید بقر آپ کہتے ہیں، عید بقر. شاعر، اب یہ شاعر کسی کا نام ہے؟ یہ نام نہیں ہے. اس میں کیا چیز پائی جاتی ہے؟ اس میں صفت پائی جاتی ہے. شعر کہنا ایک صفت ہے. اگر اچھے کہیں گے تو اچھائی بن جائے گی، برے کہیں گے تو برائی بن جائے گی. فاسقن گناہگار، یہ بھی ایک صفت ہے لیکن بری صفت ہے. مسلمن مسلمان، تو یہ بھی ایک صفت ہے اور یہ بہت اچھی صفت ہے. کافرن کافر، تو یہ بری صفت ہے اور بہت ہی بری صفت ہے. مکہ تو مکہ، یہ صفت ہے یا اسم ہے؟ یہ اسم ہے. وجہ ایک شہر کا نام ہے، وہ شہر جہاں بیت اللہ ہے، جو اسلام کا مرکز اور محور ہے. الذباب مکھی، الذباب مکھی، یہ ایک نیا لفظ ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ اردو میں نہیں بولا جاتا. الذباب مکھی. اس کے بعد دوسری چیز ہے فعل. کلمہ کی دوسری قسم ہے فعل. فعل کسے کہتے ہیں؟ کام کو. جس کلمہ سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، جس کلمہ سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور کوئی زمانہ بھی پایا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ فعل. کیا ہوگا؟ فعل. نصرہ، اس نے مدد کی. اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مدد کرنا ایک کام ہے. ناصرہ کسی کا نام نہیں ہے، ناصرہ کسی کی صفت بھی نہیں ہے، تو اس میں کام ہے. تو کام یقیناً کسی نہ کسی زمانے میں ہوگا. کام یقیناً کسی نہ کسی زمانے میں ہوگا. تو آپ اس فعل میں کون سا زمانہ محسوس کر رہے ہیں؟ فعل ماضی. زمانہ ماضی کہہ لیں یا فعل ماضی کہہ لیں، دونوں طرح درست ہے. زیادہ بہتر زمانہ ماضی ہے کیونکہ میں صرف زمانہ پوچھ رہا ہوں. یقول، کہتا ہے یا کہے گا. اب اس فعل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یا ایک علامت ہے، آپ پہلے سے جانتے ہیں، انٹروڈکشن میں آپ کل پڑھ چکے ہیں. تو باقی لفظ کیا بچا؟ قول. باقی کیا بچا؟ قول. قول، اقوال، مقولہ، اقوال زرعی، یہ سب الفاظ اردو میں بولے جاتے ہیں. تو یا کی وجہ سے ترجمہ کس زمانے میں ہوگا؟ حال اور مستقبل میں. یقول، وہ کہتا ہے یا کہے گا. آمنا، وہ ایمان لایا، وہ ایمان لایا. یہ زمانہ ماضی کی بات ہے. ایمان لانا ایک کام ہے. قال، اس نے کہا. اب کہنا ایک کام ہے اور یہ کہا سے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ زمانہ ماضی کی بات ہے. صدق، اس نے سچ کہا. تو یہ بھی زمانہ ماضی کی بات ہے. سچ کہنا کام ہے. صدق و صفا، صداقت. صادق و آمین، صادق و امین. آمین نہیں کہنا، امین. تہدی، یہ لفظ کس سے نکلا؟ ہدایت سے. کس سے نکلا؟ ہدایت سے. ہدایت دینا ایک کام ہے. تو یہ زمانہ حال اور مستقبل کی بات ہے. تہدی، تو ہدایت دیتا ہے یا دے گا. عبد، اس نے عبادت کی. زمانہ ماضی کی بات ہے. عبادت کرنا ایک کام ہے. نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے.
آپ کہہ سکتے ہیں خلق، اس نے پیدا کیا. اردو میں کیا بولیں گے؟ خالق، مخلوق، خلقت، تخلیق، مخلوقات، سب الفاظ اردو میں بولے جاتے ہیں. یخلق، وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا. اب اردو میں کیا بولیں گے؟ دونوں ایک ہی روٹ سے تعلق رکھتے ہیں. کون بتائے گا؟ خالق، مخلوق، خلقت، تخلیق. ہاں جی. یقتل، یا کو ہٹا دیں، یہ اضافی علامت ہے اس کی فعل کی پہچان کے حوالے سے. باقی کیا بچے گا؟ قتل. اور کیا بولا جائے گا اردو میں؟ قاتل، مقتول، قتال فی سبیل اللہ. جی. اور کیا ہے؟ یظلم، یہ کس سے نکلا؟ ظلم سے. اور کیا بولا جائے گا؟ ظالم، مظلوم، مظالم، ظلم کی جمع مظالم. تو یہ سب اردو میں بولے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ یہ ہماری زبان کے الفاظ ہیں، انہیں رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تیسری چیز ہے حرف. تیسری چیز کیا ہے؟ حرف. یہ وہ کلمہ ہے یا وہ لفظ ہے جو نہ اسم ہوتا ہے نہ فعل، بلکہ کیا کرتا ہے؟ اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملانے کا کام دیتا ہے. اور اگر یہ الگ استعمال ہو تو فائدہ نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ ذاتی طور پر اس کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا. اسم کے بولنے پر آپ کو ترجمہ مکمل سمجھ آئے گا، اسی طرح فعل کے بولنے پر بھی بات مکمل سمجھ آئے گی، لیکن حرف کے الگ بولنے سے سمجھ نہیں آئے گی. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فی کا معنی میں. کسی سوال کے جواب میں اگر فی کہا جائے تو بات سمجھ نہیں آئے گی. انا، بے شک، لم، نہیں، علا، پر. اور یہ علا اردو میں بھی بولا جاتا ہے علیحدہ، علی الاعلان، علی العموم وغیرہ. لی، لیے یا کے لیے، دونوں طرح آپ کہہ سکتے ہیں، لیے یا کے لیے. اسی طرح من ہے، اور یہ بھی اردو میں بولا جاتا ہے. یہ بھی کل بتایا تھا. کون بتائے گا؟ بولو. من جانب، من عن، من حیث القوم، اظہر من الشمس وغیرہ. اور کیا ہے؟ ان. ان کا معنی کہ، یہ بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے. اور اسی طرح واو، یہ اردو میں بولی جاتی ہے. مال و دولت، عفو و درگزر، شان و شوکت وغیرہ. ہاں جی. ہے صادق و امین. لا، نہیں، لا علاج، لا جواب، لا علم، لا علمی، لا پرواہی وغیرہ. الہ، طرف، تک. یہ الہ بھی اردو میں بولا جاتا ہے. کس کو پتا ہے؟ رجوع اللہ. پورا جملہ بولیں. رجوع اللہ، اللہ کی طرف لوٹنا. مکتوب الی، مرسل الی، الداعی للخیر. ہیں تو سارے عربی کے جملے، لیکن اردو میں بولے اور سمجھے جاتے ہیں، اس لیے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. بی کا معنی سے، ساتھ. یہ بھی اردو میں بولا جائے گا. بالکل، بالواسطہ، بالمقابل وغیرہ. اب ہم اسم کی بنیادی علامات کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہیں دو. نمبر 1. نمبر 2 تنوین. ال کسے کہتے ہیں؟
یہ علامت اسم کے شروع میں آتی ہے اور اس کے اندر اس کے معنی میں خصوصیت پیدا فرما دیتی ہے۔ اس کا ترجمہ اردو زبان میں بالکل نہیں ہوتا۔ عربی زبان کے اس علامت کا ترجمہ انگلش میں ہوتا ہے۔ اسے آپ دی کہہ لیں یا دا کہہ لیں، اس کا وہی تصور ہے جو انگلش میں ہے وہی عربی میں ہے۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیں آپ، الباب دروازہ، اب اس کا اردو میں ترجمہ آپ صرف دروازہ کریں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے معنی میں خصوصیت پیدا ہو جائے تو اس کے لیے آپ اس کے ترجمے میں لفظ خاص کا اضافہ کر لیں گے۔ تو جب آپ یہ کہیں گے کہ الباب خاص دروازہ تو بڑا عجیب لگتا ہے، عجیب لگتا ہے، لیکن جب انگلش میں کہیں گے دی ڈور تو اس میں مشکل نہیں لگتی، اس میں پریشانی نہیں ہوتی کہ یہ کیا ہے، کیونکہ اس زبان میں یہ چیز استعمال ہو رہی ہے۔ بالکل ایسے ہی عربی زبان میں الباب دروازہ، الصراط اور آگے کیا ہے، الکتاب کتاب، اور الثمرات پھل۔ الثمرات جمع ہے کس کی؟ ثمراتن کی، ثمر کی نہیں، ثمراتن کی۔ گولتا ہے مؤنث کی علامت، اور الثمرات الف اور لمبی تا جمع مؤنث کی علامت، اور ثمر مذکر ہے، ثمرن مذکر ہے، ثمراتن مؤنث ہے، اور ثمراتن کی جمع الف اور لمبی تا کے ساتھ جمع مؤنث الثمرات۔ الزکات زکات، الدنیا اور الارض زمین، الموت موت، الرسول رسول، النار یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری، نوری ناری مخلوق اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ النار آگ، العذاب البقرۃ، المال مال، البنون یہ ابنن کی جمع ہے، بنون، ابنن کی جمع ہے بنون بیٹے۔ القمر اور الشمس سورج۔ اس کے بعد ہے تنوین، اور یہ تنوین جو ہے دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں۔ یہ اسم کے آخر میں آتی ہے، کہاں آتی ہے؟ آخر میں آتی ہے، اور جب یہ آ جاتی ہے تو اسم کے اندر عام ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے، اسم کے اندر عام ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں اس کا عربی میں وہی تصور ہے جو انگلش میں آ کا ہے، یعنی یہ عام ہونے کا ثبوت دیتی ہے۔ یہ دیکھیں برقن بجلی، اب یہ البرقو ہوتا تو خاص ہوتا، اب چونکہ اس کے آخر میں تنوین ہے، ڈبل پیش ہے، تو یہ عام بجلی ہوگی۔ اردو میں اس کے لیے ہم عام سمجھانے کی خاطر کہہ سکتے ہیں برقن، عام بجلی۔ قومن، قوم کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، جو قوم کھڑی ہوتی ہے وہی قوم ہوتی ہے، جو سوئی ہوتی ہے وہ قوم نہیں نوم ہوتی ہے۔ سمجھ آئی؟ کیا سمجھ آئی؟ ہاں؟ قوم وہی ہوتی ہے جو بیدار ہو، قوم وہی ہوتی ہے جو اپنی قسمت کے فیصلے خود کرتی ہے، جو سوئی رہی وہ قوم نہیں، وہ نوم ہے، کیونکہ عربی زبان میں سونے کو نوم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، ہم نے ایک زندہ قوم بننا ہے،
آپ کا یہ پروگرام آئیے قرآن سمجھیں صرف قرآن کو سمجھنے تک محدود نہیں، ایک زندہ قوم بننے کے لیے ایک تحریک ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان ایک بیدار مسلمان اور غیرت مند مسلمان بنے، اور اس کے اندر ایمان غیرت ایمانی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو، اور وہ جہاں کھڑا ہو جائے اسے پوری کائنات میں سے کوئی ہلانے کی جرت نہ کر سکے۔ اتنا مضبوط عمل والا حقیقی مسلمان کہ رب کائنات فرشتوں کے اندر بیٹھ کر آپ کا ذکر کریں کہ یہ میرے بندے قرآن پڑھ کر ایسے مضبوط عمل والے بن گئے ہیں کہ اب ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم نے ایک زندہ قوم بننا ہے، تو آپ نے یہ باقاعدہ نظریہ لے کر بیٹھنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ ادارہ بیت القرآن کا اور آپ کا معاون ادارہ الہدا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ، دونوں کا ایک ہی ماٹو ہے، اور وہ ہے چینج ود قرآن۔ اپنے اندر قرآن کو لا کر، قرآن کو اپنے اندر سمو کر تبدیلی پیدا کریں، اور یہ ہمارا بہت اہم پیغام ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تک ہم اپنا پیغام آسان لفظوں میں پہنچا چکے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ ثمراتن، پھل، ثمراتن پھل۔ اسی طرح منافقن، منافق نکلا ہے نفق سے۔ نفق کہتے ہیں سرنگ کو۔ نفق کسے کہتے ہیں؟ سرنگ کو۔ سرنگ جو ہوتی ہے وہ پہاڑ میں ہوتی، گویا کہ وہ پہاڑ میں سوراخ کیا جاتا ہے۔ تو منافق ایسا انسان ہوتا ہے جس کے ایمان میں سوراخ ہو چکا ہوتا ہے، اس کا ایمان گرتا رہتا ہے، اس کا ایمان گرتا رہتا ہے، اس لیے اسے منافق کہتے ہیں۔ سماء، آسمان، نور، نور، جنت، جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں باغات ہی باغات، اور جو باغات ہوتے ہیں ان میں پھل ہوتے ہیں، اور جہاں باغ ہو وہاں نہریں بھی ہوتی ہیں باغ کو سیراب کرنے کے لیے۔ باغ کی خوبصورتی بنتے ہی نہر کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت نے ہم سے جن جنتوں کا وعدہ کیا ہے، ان جنتوں میں باغات ہیں، اور ان باغات میں نہریں ہیں، اور نہریں خالی نہیں ہیں۔ ان نہروں میں عام پانی نہیں ہے، دودھ کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں۔ 60 روپے کلو بھی خالص نہیں ملتا پاکستان میں ہے، وہاں مفت میں نہر چل رہی ہے دودھ کی، شراب کی نہر، شہد کی نہر، 1000 روپے کلو بھی خالص نہیں ملتا، شہد کی نہر، اور باغات میں ہر قسم کا پھل، لا ممنوع ولا مقطوع، جو پھل کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ نے ایک پھل توڑا، دوسرا وہیں موجود۔ دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ سال کے بعد پھل دوبارہ آتا ہے، موسم ہوتا ہے۔ آم اگر آج گرمیوں میں نظر آ رہا ہے تو سردیوں میں نہیں ملے گا، اگلے سال جب سخت گرمی پڑے گی پھر آپ کو آم نظر آئے گا۔ جنت میں ایسا نہیں، ایک پھل توڑو دوسرا وہیں موجود ہوگا۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک پھل توڑ کے جو کھایا، اس کا جو لطف مزہ آپ کو آیا، جب وہیں سے دوبارہ توڑ کے کھائیں گے مزہ اور دوبالا ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہمیں یہ قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی برکت سے مل جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ آگے چلتے ہیں۔ سحر، جادو، بناء، چھت، اور ماء، پانی۔ یہ لفظ اردو میں بولا جاتا ہے لیکن تھوڑا سا مشکل سا ہے، کسی کو یاد آئے گا؟ ہاں جی، ماؤن کا معنی پانی۔ اردو میں کوئی جملہ بولیں جس سے یہ سمجھ آئے کہ لفظ ماء اردو میں بولا جا رہا ہے۔ ہاں جی، جی
بولو بیٹا. ہاں ہے ما فی السماوات. ہاں اونچا بولو گی تو سمجھ آئے گا نا. ہاں بھئی آپ میں سے کسی کو آتا ہے؟ نہیں یہ بھی نہیں. یہ ہے ماء الحیات. اور اسی طرح ایک طاقت کا شربت ملتا ہے ماء اللحم. لحم گوشت کو کہتے ہیں, گوشت کا پانی. یہ جس طرح شربت فولاد ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی ایک شربت ہوتا ہے ماء اللحم ماء الحیات. رسول رسول, کافر کافر. نوٹ ال یا تنوین جس لفظ پر بھی آئیں گے وہ لفظ کیا ہوگا؟ یقیناً اسم ہوگا. ال شروع میں آئے گا, تنوین آخر میں آئے گی. اور یہ دونوں ایک اسم پر بیک وقت ایک ساتھ اکٹھے نہیں آ سکتے. اسم کی پہچان ہم پڑھ چکے ہیں. جس لفظ کے شروع میں ال یا آخر میں تنوین ہو وہ اسم ہوتا ہے. اس کے علاوہ جس لفظ کے آخر میں گول تا یا الف اور لمبی تا آ جائے گی تو وہ بھی اسم ہوگا. مثلا یہ دیکھیں جنتن جنت, قلیلتن تھوڑی چیز, رحمتن رحمت, اور کلمتن کلمہ لفظ, حدیقتن باغ, اور لیلتن رات, آیاتن آیات یا نشانیاں. آیاتن کا معنی نشانی اور آیات کا معنی نشانیاں. ظلمات اندھیرے, اور حسنات نیکیاں. حسناتن کی جمع حسنات نیکیاں. السماوات جمع ہے سماؤن کی, جمع ہے سماؤن کی. سماؤن آسمان, سماؤن آسمان. السیئات جمع ہے سیئاتن کی, جمع ہے سیئاتن کی. برائی گناہ, برائی یا گناہ. فاسقات فاسقاتن کی جمع گناہگار عورتیں. فعل کی پہچان اگر کسی لفظ کے شروع میں یا تا حمزہ نون میں سے یا سین صوفہ الف سین تا اور قد میں سے کوئی علامت آ جائے تو وہ لفظ فعل ہوگا. یا آخر میں تا تی تو اور تائے ساکن آ جائے تو یقیناً وہ فعل ہوگا. اس کے متعلق چند ایک مثالیں پڑھ لیتے ہیں. فعل کی پہچان لفظ کے شروع میں یا تا حمزہ نون سین صوفہ الف سین تا اور قد. یہ باتیں یاد ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ ان سب کی تفصیل آگے آ رہی ہے. اپنے مقام پر سب کچھ خود سمجھ آ جائے گا. اس کی چند ایک مثالیں دیکھ لیں. یا عبودو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا. تعلم تو جانتا ہے یا جانے گا. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا آؤں گا. نخلق ہم پیدا کرتے ہیں یا کریں گے. اور سین کی مثال سیقول ان قریب وہ کہے گا, ان قریب وہ کہے گا. صوفہ کی مثال یہ الگ استعمال ہوتا ہے, لفظ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا, لیکن اس کے بعد آنے والا کلمہ یقیناً فعل ہوتا ہے. اس کے بعد آنے والا کلمہ یقیناً فعل ہوتا ہے. سوف تعلمون اس کا ترجمہ بھی سین والا ہے, ان قریب تم سب جان لو گے. استغفرا الف سین تا کی مثال استغفرا اس نے بخشش مانگی, اس نے بخشش مانگی. قد افلاح آخری مثال قد. قد بھی ایسی علامت ہے, یہ الگ مستقل کلمہ ہے, حرفوں میں سے ہے, لیکن اس کے بعد آنے والا کلمہ یقیناً فعل ہوتا ہے.
فعل کی پہچان لفظ کے آخر میں جو اس کی مثالیں تھیں وہ بھی دیکھ لیں. ہاں جی، خلقتا تو نے پیدا کیا، کنتی تو مؤنث ہے، ظلمتو میں نے ظلم کیا، کسبت اس مؤنث نے کمایا، کسب حلال کسب حلال، وہبی اور کسبی یہ اردو میں بولے جاتے ہیں. لنسألن آخری علامت ہے نون مشدد، یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. لنسألن یقیناً البتہ ضرور ہم سوال کریں گے. یومئذ لتسألن عن النعیم قیامت کے دن تمہیں ہر نعمت کے متعلق ضرور پوچھا جائے گا. اس کے بعد ہمارا سبق مکمل ہو چکا. یہ معلم القرآن کا پہلا سبق تھا. معلم القرآن انشاءاللہ ہم کل آپ تک پہنچا دیں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو غالباً مصباح القرآن کا 9واں اور 10واں پارہ بھی دینا پڑے گا. یہ تقریباً 60 روپے کا پارہ، 120 اس کے اور 40 معلم کے، تو یہ بن گئے 160. یہ آپ کا کورس ہے جو آپ کو خود خریدنا ہوگا. سبق کا خلاصہ: کلمہ اسم فعل حرف. اسم جو ہے نام یا صفت کو کہتے ہیں. اسم کی پہچان ال، جس لفظ کے شروع میں ال آ جائے وہ کیا ہوگا؟ اسم. اور تنوین جس لفظ کے آخر میں آ جائے وہ بھی کیا ہوگا؟ اسم. گولتا الف اور لمبی تا جس لفظ کے آخر میں آ جائیں وہ بھی کیا ہوگا؟ اسم. اس کے بعد ہے فعل، کام کا کرنا یا ہونا پایا جاتا ہے اور زمانہ بھی پایا جاتا ہے. فعل کی پہچان شروع میں کیا آئے گا؟ یا تا حمزہ نون، سین صوفہ الف سین تا اور قد. آخر میں تا تی تو تا ساکن اور نون مشدد. اس کے بعد حرف ہے، اس کا کام کیا ہے؟ ملانے کا، اور اس کی اپنی کوئی علامت اور پہچان نہیں ہے. ہم دیکھیں گے، لفظ پر غور کریں گے. طریقہ کار غور کرنے کا یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے لفظ کے شروع میں دیکھیں. آپ کو اگر الف لام نظر آ جائے تو سمجھ لیں اسم ہے. اگر شروع میں الف لام نہیں تو آخر میں غور کریں تنوین ہے. تنوین نہیں ہے تو پھر اسم نہیں ہے. تنوین موجود ہے تو اسم ہے. اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، شروع میں ال بھی نہیں ہے آخر میں تنوین بھی نہیں ہے، تو پھر فعل کی علامات دیکھیں. شروع میں دیکھیں یا تا حمزہ نون، ان میں سے کوئی چیز ہے تو وہ فعل ہے. اگر نہیں ہے تو پھر آخر میں دیکھیں. آخر میں اگر تا تو تا تی تو اور تا ساکن نون مشدد میں سے کوئی ہے تو وہ فعل ہے، نہیں ہے تو وہ حرف بن جائے گا. اسم اور فعل کی تمام علامتیں جس میں نہیں ہے وہ کیا بنے گا؟ حرف بن جائے گا. الحمدللہ سبق نمبر 1 مکمل ہوا.